सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल एम्बेसडर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुक्रिया एक बार फिर आप हमारे साथ हैं और बोल एम्बेसडर के एक और शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये शो एक बहुत यूनिक है क्योंकि हर शो में हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान, एक मुल्क के एक्सीलेंसी सफ़ीर हमारे साथ होते हैं और दोस्ताना ममालिक के सफ़ीर, ख़ास तौर पे जिनके पाकिस्तान में सफ़ारतख़ाने मौजूद हैं। हम सफ़ीरों की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में कैसा महसूस करते हैं, पाकिस्तान के बारे में कैसा महसूस करते हैं और वो मुल्क जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके अलावा उस मुल्क की पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात और लोगों से लोगों का ताल्लुक़ जो बहुत ज़रूरी है, जो बरादराना ताल्लुक़ात हैं, यही हमारे प्रोग्राम का फोकस है। और इसके साथ ही मैं वेलकम करूँगा हमारे आज के गेस्ट, बहुत ही ऑनरेबल जनाब हिज एक्सेलेंसी अली अलीज़ादे, आज़रबाईजान के सफ़ीर। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का कि मैं हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के हवाले से और अफराद के राब्तों पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं और आपके नाज़रीन की दिलचस्पी के और बहुत से मामलात पर भी। जनाब सफ़ीर, इससे पहले कि हम सवालों की तरफ बढ़ें, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि मुझे आज़रबाईजान के बारे में क्या मालूम है और फिर हम जो सवालात और जवाबात की तरफ चलते हैं, ख़ास तौर पे जो जवाबात आप देंगे आज के शो में, क्योंकि लोगों का जानना बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे, कि आज़रबाईजान क्या है, क्योंकि उन्होंने आज़रबाईजान को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे चुन लिया है। बाकू जा रहे हैं, बाकू को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसे एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं और मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं। बाकू में जो ओवरऑल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, शॉपिंग्स के लिए मॉल्स हैं और जो बाज़ार और स्ट्रीट्स हैं, उनके हवाले से भी खाली बाकू ही नहीं, इससे बढ़ के आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें जो कि बहुत गहरी हैं, मुख्तलिफ सतहों पे हमारा ताउन है, जैसे दिफा का ताउन, तिजारत का ताउन, सनती ताउन और यकीनन हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का ख्वाब कि पाकिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ हो और ये एक इंडस्ट्री के तौर पे उभरे। तो मोहतरम अली अलीज़ादे, इस बात पर आप ख़ुद भी बहुत काम कर रहे हैं और इस दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तमाम दोस्त और भाई पाकिस्तानी और आज़रबाईजानी आपस में मोहब्बत से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपने सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे, जो कि हमारे नाज़रीन के लिए है और वो जानना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उन्हें ज़्यादा यकीन आएगा कि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिसने आज़रबाईजान को शुरू से ही तस्लीम किया। जब आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की थी, आप आज़रबाईजान की हुकूमत की तरफ, हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को, हमारे लोगों के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? इस मोहब्बत के रिश्ते को आप कैसे बयान करेंगे? ओके, यकीनन पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने आज़रबाईजान को तस्लीम किया। 1991 में जब आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की, तो उसके बाद से हमारे बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ात मज़बूत होना शुरू हुए और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुक़ात वक्त के साथ साथ काफ़ी बढ़े, जिनकी असल बुनियाद दो तरफ़ा ताउन और भरोसा और एतमाद था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात हर मामले में यकजहती की एक अच्छी अलामत हैं। तमाम मामलात जो भी हमारे मुल्कों के दरमियान दरपेश रहे, हमने अपने दुख सुख शेयर किए हैं बहुत बार। लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के ताल्लुकात एक मिसाली दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं मेरी नज़र में। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम किए जाते हैं दो मुल्कों में। एक्सीलेंसी, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक बात और
اس سوال میں شامل کرتا چلوں کہ کئی سیکٹرز میں پاکستان آذربائیجان دونوں کا تعاون ہے، اور ایک سیکٹر جو میرے علم میں ہے وہ ہے دفاع کا، جو بہت اہم ہے اور بہت مضبوط ہے، کیونکہ پاکستان آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے، دنیا کے افواج میں شامل ہوتی ہے اور بہت سے مقابلوں میں جیتی ہے دنیا میں اور اپنا لوہا منوایا ہے۔ جنگی علاقوں میں خدمات جیسا کہ شمالی وزیرستان میں ہم نے کیا، وہاں جس طرح آپریشن کیا گیا اور وہاں ہم نے فتح حاصل کی، تو یہ دفاعی تعلقات بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ تجارتی ہیں، صنعتی ہیں اور کاروباری مواقع، خاص طور پہ انویسٹمنٹ جو کہ آذربائیجان میں لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس پہ کیا تفصیلی طور پہ بیان فرمائیں گے؟ اوکے، ہمارے برادر ممالک سے کافی اچھے سیاسی تعلقات قائم ہیں۔ زیادہ فوکس جس کا ہمیں بہت اشتیاق ہے وہ ہے اپنے معاشی تعلقات کو بہتر بنانا۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور دونوں ممالک میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ دونوں طرف کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بہت سی فیلڈز میں وسعت کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی بزنس مینس کے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل، ایگریکلچرل پارکس ہیں آذربائیجان میں، جہاں بزنس مین ٹیکس ہالیڈیز انجوائے کر سکتے ہیں، اور رجسٹریشن کی تاریخ سے لے کر 7 سالہ آپریشنز ان پارکس میں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے مختلف فری انڈسٹریل زون ہیں آذربائیجان میں، جہاں پر ہم پاکستانی بزنس مینس کو بھی مدعو کریں گے کہ مختلف سیکٹرز کو ایکسپلور کریں اور توجہ دیں آذربائیجان میں، اور آئیں مختلف شعبوں میں اور مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کریں۔ حتیٰ کہ اس وقت بھی 280 کمپنیاں پاکستانی سرمایہ سے کاروبار کر رہی ہیں، اور سال بہ سال آذربائیجان میں منافع بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ ہی یہاں پاکستان میں ہم آذربائیجان کے لیے مختلف سیکٹرز میں مواقع دے رہے ہیں، سیاحت میں، کنسٹرکشنز میں، اور انرجی سیکٹر میں، اور ایگریکلچر میں بھی، اور کوشش ہے کہ جتنے شعبوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ پوٹینشل تو بہت ہے، اور ہم بطور سفارت خانہ اپنے بزنس مینز کے لیے یہاں پر پروموٹ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کچھ مثبت نتائج حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے پوری کہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں اس سے اپنے معاشی تعلقات میں، دیگر سیکٹرز میں، ڈیفنس سیکٹر میں، جیسے اس میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے، بہت سی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہم بھی اپنی ڈیفنس انڈسٹری کی ترقی کے لیے خواہش مند ہیں، اور بہت سی ڈیفنس فیکٹریز لگا رہے ہیں ہم۔ اس شعبے میں پاکستان کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، اور اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ملٹری ٹیکنیکل فیلڈز میں باہمی طور پر کورسز اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم ملٹری ٹیکنیکل فیلڈز کا تجربہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈیفنس انڈسٹری میں بہت پوٹینشل دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ پرائیویٹ انڈسٹری میں بھی اس شعبے میں تعاون تو ہے ہی، مگر ہمیں اس کو مزید بڑھانے کا اشتیاق ہے۔ اس تعلق میں پاکستان فارما سیکٹر میں بھی ہم سے کافی زیادہ آگے ہے، اور آلات جراحی میں پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں پاکستان میں بہت ہی زیادہ پوٹینشل ہے، بلکہ شاید پوری دنیا سے زیادہ پوٹینشل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی فروٹس کی بہت ڈیمانڈ ہے آذربائیجان میں، جیسے
بہت سے فروٹس ہیں پاکستان کے، لیکن خاص طور پر آم، امرود اور کیلا ہے، جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آذربائیجان میں بھی فروٹس کی پیداوار ہے، اور وہاں کے بہت سارے مشہور فروٹس ہیں، جیسے کہ اس میں سے کچھ فروٹس ہیں جیسا کہ انار ہو گئے، اسٹرابری اور ٹماٹر، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فروٹس ہیں۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مواقع تو بہت سارے ہیں جو کہ ہم اپنے بزنس مینز کو پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے آموں کا ذکر کر دیا ہے، اور آم پھلوں کا بادشاہ ہے، اور میرا دل ہلا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ آم پوری دنیا میں پاکستان کے مشہور ہیں، اور پاکستان اپنے معیار اور ذائقے میں نمبر 1 ہے۔ ہمارے پاس چونسا آموں کا بادشاہ ہے، سندڑی ہے جو پوری دنیا میں کمرشل طور پہ جانا جاتا ہے۔ زراعت کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کی منتقلی کی مد میں بھی ہمارا آپس میں کوئی تعاون ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری اور اہم سیکٹر ہے، اور شاید جو ہے آذربائیجان سے بھی فروٹس منگوائے جاتے ہوں۔ تو یہ جو زراعت کا شعبہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ پیوندکاری جو ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہے؟ دیکھیں، تھوڑا بہت تعاون تو ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ لیکن زرعی مصنوعات میں ہم پاکستان سے آم خریدتے ہیں، اور پھر اس خریدے ہوئے آم کو دیگر ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آذربائیجان کے بہت سے تاجر پاکستانی آم امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس امپورٹ کیے ہوئے آم کو دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ رشیا، سینٹرل ایشیائی ممالک میں جانتا ہوں کہ کچھ بزنس مین ایسا کر رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے اس دفعہ آم بالکل نہیں ملے، یہی وجہ ہے بالکل۔ آذربائیجان میں بھی بعض اوقات آم بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اور فرانس بہت مہنگا ہے۔ ہاں، ہم پاکستان سے چاول بھی خریدتے ہیں، اور آلو بھی خریدتے ہیں پاکستان سے۔ کچھ تعاون تو یقیناً ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے، محض اس کو توسیع دینے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارے تعلقات ہیں، آذربائیجان کو ہم نے تسلیم بھی کیا، پاکستانی سیاسی حکومتوں نے جس طرح ساتھ دیا، میرے خیال میں یہ ناطہ ہر گزرتے لمحے میں مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک اہم سوال کے جواب بڑھیں، آج کل لازمی ضرورت بن چکا ہے دو ملکوں کے باہمی تعاون کے حوالے سے، وہ ہے لوگوں کا لوگوں سے رابطہ، عوام کا عوام سے رابطہ، اور اس کے بغیر نئی ٹیکنالوجی کی مدد جو اب آ گئی ہے، سائٹ سینگ ہے، کلچرل ایونٹس ہیں، تو آپ کے سفارت خانہ میں بطور سفیر آذربائیجان پاکستان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ جن سے اس لوگوں کے رابطے کو بہتر کیا جا سکے؟ کیونکہ زبان کی ایک رکاوٹ بھی موجود ہے، لیکن انگلش ایک کامن میڈیم ہے، لیکن ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، اور ایک دوسرے کو زبان کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی ٹریننگ کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ ثقافتی تعاون کے لیے؟ اوکے، یقیناً ہم بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں لوگوں سے رابطے بڑھانے میں، اور یہ معاشی تعلقات کو بڑھاوا دینے کا سبب بھی بنتے ہیں، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے رابطے سیاحت کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، اور تعلقات لوگوں سے رابطوں میں مؤثر ہوتے ہیں، لہٰذا دونوں اطراف ہی ٹورزم کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ممالک میں، کیونکہ ہمارے ملک کی پالیسی میں سن 2017 سے بہت تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم نے ویزے کی آسانی کے حوالے سے کئی سارے ایسے اقدام کیے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کی جانب سے ویزا آسان کرنے کا کہا گیا تھا، اور پاکستان اور پاکستانی شہریوں کے لیے، اور اب
اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی شہری اس قابل ہیں کہ وہ جب چاہیں آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں آذربائیجان کا. واو، اور یہ تو ایک خبر ہے بھائی ان لوگوں کے لیے جو کہیں جانے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں. ہاں، سہولت بھائی. سفارت خانے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آن لائن ویزا اپلیکیشن دیں اور 3 ورکنگ ڈیز میں آپ کو آذربائیجان کا ویزا مل جائے گا. محض پاسپورٹ کی کاپی جمع کروانے سے. اگر کسی کو ارجنٹ ویزا درکار ہے تو ارجنٹ ویزا سروس میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 3 گھنٹے کے اندر ہی ان کو آذربائیجان کا ویزا مل جاتا ہے. بالکل. تو ویزا سیکٹر میں آسانیاں پیدا کرنے سے اور 2019 سے تو پاکستان نے بھی کے لیے آذربائیجان کے لیے ویزا پروسیجر کافی زیادہ آسان کر دیا ہے. آذربائیجان کے لوگ بھی اب آن لائن پاکستانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اور دونوں حکومتوں کی طرف سے یہ قدم اٹھانے سے یہاں کے لوگوں اور وہاں کے لوگوں کو آنے جانے کی کافی آسانی ہو گئی ہے. آذربائیجان نے بھی سیاحوں کو طعام و قیام کی کافی سہولتوں پر توجہ دی ہے. اور میں نے خود بہت سے سیاحتی جگہوں کو دیکھا ہے. یہاں پر بھی سیاحت کے تو کافی زیادہ مواقع ہیں اور آذربائیجان میں بھی کافی پاپولر مقامات ہیں سیاحت کے لیے. اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو شاید آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سیاحت میں کافی ترقی ہو رہی ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال تقریباً 10 سے 15% سیاحت میں اضافہ ہو رہا ہے آذربائیجان میں. اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے. دراصل لوگوں سے رابطوں پر ہم کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ مثبت نتائج حاصل کر سکیں. بہت شروعات ضروری کے ہے. لیے یہ بالکل. ایک اہم نکتہ ہے لوگوں سے رابطے کا. اور ساتھ ہی بالکل. تجارت اور معاشی تعلقات کے لیے بھی یہ کافی زیادہ اہم ہے. اس جانب اٹھائے گئے تمام اقدام جیسے ڈائریکٹ فلائٹس اور بہت سے اقدام ہیں اتحادیوں کو تلاش کرنے میں. مجھے امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں آذربائیجان سے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان آنا شروع ہو جائیں گی. اور دیگر شعبوں میں بھی لوگوں سے رابطوں میں تعلیم، سائنس اور کلچر شامل ہیں. ہر سال ہم پاکستان میں ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں آذربائیجان کے بارے میں کیا جانتا ہوں پاکستانی یوتھ کے لیے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں، آذربائیجان میں آ سکیں. ایسے پروجیکٹ سے کیا ہوتا ہے کہ یوتھ کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور مزید آذربائیجان کے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ڈیسٹینیشنز. جی ہاں، بالکل. اور اس طرح رابطے بھی بڑھتے ہیں. جی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 20 پاکستانی آذربائیجان کا وزٹ کرتے رہیں. ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو مختلف اسکالرشپ فراہم کرتے ہیں اور مختلف سیمینارز، مختلف کانفرنسز اور ٹریننگز بھی جن میں ہم اپنے صرف پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو آذربائیجان میں مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس، اسکالرز اور پروفیسرز پاکستان آتے رہتے ہیں اور یہاں پر وہ مختلف کورسز اور ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ہم مشترکہ طور پر یہاں نمائشوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح آذربائیجان میں بھی مختلف کلچرل فنکشنز، کلچرل ایونٹس
ہم مشترکہ طور پر اور انفرادی طور پر بھی آذربائیجان اور پاکستان میں آرگنائز کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا بھی لوگوں سے رابطوں کے سلسلے میں بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے باہمی تعلقات میں بھی، کیونکہ میڈیا کا ایک بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں۔ تو میڈیا اگر اپنا کردار ادا کرتا ہے تو میڈیا پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں میڈیا کا، دوستوں کا اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے خواہش مند ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ مددگار ہیں ہمارے لیے، اور ہم بطور سفارت خانہ ان کو نہ ہی صرف سراہتے ہیں بلکہ ان سے مزید تعاون کے بھی طلبگار ہیں۔ مزید ایکشن اور تعاون کی ضرورت ہے، اور میرا یقین ہے کہ، اور میرا ایمان ہے بلکہ، کہ اس میں مزید اضافہ کروں گا آپ کے جواب میں، کہ جو الیکشنز ہوئے آپ کے یہاں، اس میں پاکستان کا میڈیا وہاں کوریج کے لیے موجود تھا، اور سرکاری سطح پر بطور مبصر بھی، اور یہ بہت بڑی کاوش ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کی گہرائی کو ثابت کرتی ہے۔ یقیناً، بالکل، بہت سے نمائندے وہاں پر کوریج کے لیے موجود تھے، اور آذربائیجان کی پارلیمنٹری الیکشن کو کور کرنے کے لیے کوریج کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے باہمی تعلقات کو بھی وہاں پر نمایاں کر رہے تھے، اور میں اس لیے بالکل کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم دونوں کے باہمی تعلقات میں، ہمارے تعلقات کی بہتری کے لیے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے ہم دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات میں۔ بہت شکریہ، یقیناً یہ تمام باتیں جاننے کے بعد بہت اچھا لگا۔ خاص طور پہ لوگوں سے تعلق کے حوالے سے اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین کہیں بھی مت جائیے، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے آذربائیجان اور باکو کے بارے میں۔ پول ایمبیسڈر کے ساتھ، پول ایمبیسڈر کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ آذربائیجان کے سفیر جناب علی زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایکسیلنسی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں سے رابطوں پر بات کر رہے تھے، اور آپ نے بڑی عمدگی سے وضاحت فرمائی اس کی، ہم آپ کے مشکور ہیں، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا فوکس کس قدر ہے لوگوں سے روابط کے اوپر۔ اب ہم بات کرنا چاہیں گے تھوڑا سا سرمایہ کاری اور معاشی طاقت، جو بہت بڑی چابی ہے، کنجی ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے۔ اس پہ پاکستان اس وقت معاشی طور پہ گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بڑے وجوہات موجود ہیں۔ آذربائیجان نے بڑی تیزی سے معاشی ترقی کی، اور ایک ملک کے طور پہ بھی، قوم کے طور پہ بھی۔ سیاحت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے تمام انڈسٹری سے ہٹ کے۔ کیا بریفلی آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ ایسا کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ پاکستان جو سرمایہ کار ہیں یہاں، وہ وہاں سرمایہ کاری کرنا چاہیں، اس حوالے سے آپ کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ کیا انہیں کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ اوکے، اب تو طریقہ کار بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آذربائیجان میں سرمایہ کاری کرنا، آذربائیجان میں کاروبار کرنا، ہمارے ہاں تو ون ونڈو آپریشن سسٹم ہے۔ بزنس مین اپلائی کر کے اپنی خود کی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور صرف 1 گھنٹے میں اور آذربائیجان میں اپنا کاروبار بہت آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بین الاقوامی شماریات کو دیکھیں تو آسان بزنس کے حوالے سے آذربائیجان 25ویں نمبر پر ہے 190 سے زیادہ ممالک کے لسٹ کے اندر، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم 25ویں نمبر پر ابھی بھی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹاپ 25 میں ہیں، اور یہ شروع کرنا بہت آسان ہے۔ ہماری حکومت، آذربائیجانی حکومت حالیہ دنوں میں بہت سے ریفارمز کر رہی ہے سرمایہ کاروں کو ملک میں متوجہ کرنے کے لیے،
لہٰذا بہت سے مواقع ہیں، بہت سے ٹرانسپورٹ کوریڈور ہیں جو آذربائیجان سے ہو کر گزرتے ہیں، اور بہت سے بزنس مین اپنی اشیاء کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے آذربائیجان کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے آذربائیجان کے ذریعے یا پھر آذربائیجان سے۔ بطور ملک یورشیا میں واقع ہونا، آذربائیجان کے پاس ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں بہت سے مواقع ہیں اور بہت سے ٹرانسپورٹ کوریڈور، جیسا کہ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور اور لاسٹ لازوری کوریڈور اور ایسٹ ویسٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور، اور جو آذربائیجان سے گزرتا ہے باکو تبلیسی کازوے ریلوے، جو آذربائیجان نے تخلیق کیا ہے، جس پر ترکی اور جارجیا عمل درآمد کر رہے ہیں، بہت سے ہیں۔ باکو کی بندرگاہ خطے میں بڑی بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اور باکو ایئرپورٹ بھی، لہٰذا یہ تمام ٹرانسپورٹ بزنس کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں بزنس کے لیے، اور بطور ملک بھی ہمارے پاس بہت سے مواقع موجود ہیں۔ میں نے انڈسٹریل پارکس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ابھی پروگرام میں، اور اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں۔ انڈسٹریل فری ٹریڈ زون بھی ہیں، لہٰذا پاکستانی سرمایہ کار خاص طور پر آئیں اور اپلائی کریں آذربائیجان میں، اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور ہم بہت سے سرمایہ کاروں کے منتظر ہیں جو آذربائیجان میں اپنا کاروبار شروع کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان کا بہت شدت سے انتظار ہے، اور ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، ہم انہیں ویلکم کہیں گے، اور خاص طور پر پاکستانی سرمایہ کاروں کو، بزنس مینز کو، کہ آ کر آذربائیجان کا وزٹ کریں اور آذربائیجان کو قریب سے جانیں۔ زبردست۔ کیا یہ 100% فورن اونڈ بزنس ہوگا یا آذربائیجان کے کسی شہری کی شراکت داری ضروری ہے؟ وہ اپنا ذاتی وینچر بھی کر سکتے ہیں اور جوائنٹ وینچر بھی۔ آذربائیجان میں یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ جوائنٹ وینچر، جی ہاں، یہ تو زبردست ہے۔ تو ناظرین، یہ تو بڑی زبردست خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے موقع ہے کہ جو وہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور بطور قوم ہم بہت کاروباری ہیں، زبردست ہیں۔ اب آذربائیجان آپ کے پاس ایک نئی چوائس آ گئی ہے، وہاں ضرور جائیں، انویسٹ کرنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں۔ ویسے ہی ایکسلنسی، میں آپ کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں آذربائیجان کے بزنس مینوں کو پاکستان آنے کے لیے۔ ایکسلنسی، اب کچھ سنجیدہ سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے، خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس خطے کی، اگر میں بات کروں کشمیر کے مسئلے پر، اور کشمیر، اگر میں اس مسئلے کی بات کروں تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس خطے کا، ہمیشہ سے رہا ہے اور آج اور زیادہ بڑا ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ حالیہ دنوں میں جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مشہور ہو چکا ہے، اور میڈیا جو کچھ رپورٹ کر رہا ہے، اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ لے جا کے سولو کیا جائے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو وہاں پہ کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا ایک ایشو آذربائیجان کا بھی رہا ہے، اور اسی طرح کا کانفلکٹ جس میں بے تحاشا انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، اور آپ نے اس کو مینج کیا۔ تو آپ جو ابھی کشمیر میں یہ ظلم و بربریت ہے، اس کو اپنے مسئلے سے کیسے دیکھتے ہیں، مماثلت، اور اس کو کیسے حل کیا جائے؟ کشمیر کا مسئلہ تو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، بدقسمتی سے، اور آپ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں اس کا۔ بطور ملک توہن کربن اس مسئلے پر غصے سے یا قبضے کی پالیسیوں سے ہم اپنے پڑوسی آرمینیا سے بہت کچھ سہ چکے ہیں، اور ہم اب تک اس جھگڑے کا درد اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ ہمارے پڑوسی ہیں، اور یہ توہن کربن جاری ہی ہے 3 دہائیوں سے، اور یہ سلسلہ آذربائیجان کی عوام اور حکومت مسلسل سہ رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں۔
اور غصے اور قبضے کی پالیسیوں کی وجہ سے آرمینیا آج بھی 20% آذربائیجان کے علاقے پر قابض ہے، جو کہ سراسر عالمی قانون کے خلاف ہے، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی مہاجرین موجود ہیں آذربائیجان کے اندر، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل 4 قراردادیں پاس کر چکی ہے کہ اس مقبوضہ حصے کو آذربائیجان کا لازمی حصہ تسلیم کروانے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بین الاقوامی آرگنائزیشنز، جن میں خاص طور پہ یہ آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں، OIC، مولان موومنٹ اور یورپی آرگنائزیشنز نے کئی قراردادیں پاس کی ہیں۔ تو بدقسمتی سے کشمیر کا معاملہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، آپ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور پوری دنیا اس بارے میں جانتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور بہت سے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب تک ہمارے پاس بہت ہی قابل احترام UN کی قراردادیں موجود ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا، بالکل UN کے حوالے سے، لیکن کوئی عمل درآمد بالکل بھی نہیں امپلیمنٹ نہیں ہوا، بدقسمتی سے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ سے پرامن حل کے داعی رہے ہیں، جی، باہمی ڈائیلاگ کے ذریعے، باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، اور ہمارا یہی تجربہ اور مشورہ ہے کہ اس معاملے کو کسی بھی طرح سے، لیکن باہمی ڈائیلاگ اور باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہی حل ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ UN سیکیورٹی ہی راہ عمل درآمد ہے، کیونکہ کشمیر پر ہم OIC میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ کے ممبر ہیں، یعنی 4 میں سے 1 ممبر آذربائیجان کا ہے، اور UN کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتانے میں کہ UN کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات تو کچھ قراردادوں پر آپ کو دنوں میں ہی عمل درآمد ہوتا نظر آتا ہے، لیکن کچھ کا جو ہے وہ 5 دہائیوں تک بھی جو ہے نا کوئی حل نہیں نکلتا۔ بالکل، بعض اوقات کچھ معاملات میں دہائیاں بیت جاتی ہیں، مجھے معلوم ہے، اور اس طرح کئی جگہوں پر آپ کو دوہرا معیار بھی نظر آتا ہے، جو کہ ظاہر ہے بدقسمتی ہے۔ آذربائیجان ایسے ہی مسئلے سے دوچار ہو چکا ہے، اور ہم اس مسئلے پر UN میں قرارداد پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، اور مطالبہ ہے کہ غیر مشروط طور پر اور فوراً آرمینی فوجوں کا انخلا ہو، لیکن آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں میں کوئی پیش رفت کوئی نہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ سیم بالکل کشمیر میں ایسا ہی ہے، 4 دفعہ کشمیری آبادی کے مقابلے میں وہاں پہ فوج چڑھائی کر چکی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چند 100,000 لوگوں کو دبا دیں۔ اتنی آرمی تو کئی بارڈرز کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہاں پہ حق خود ارادیت کو دبا دیا جائے، ووٹ کرنے کی ان کی صلاحیتیں لے لی جائیں، ان کا بیسک حق چھین لیا جائے زندہ رہنے کا۔ اور جب تک کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، جب تک عمران خان ہمارے وزیر اعظم نے آواز نہیں اٹھائی، اور دنیا جو خاموش تھی اس کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے ہلا کے رکھا، دنیا کو جھنجھوڑا، اور آپ کے صدر نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا، ہمارے وزیر اعظم بھی زبردست کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بریک لینا ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار، اور ابھی حاضر ہوتے ہیں اور کچھ مزید حقائق کے ساتھ۔ ایکسلنسی ہمارے ساتھ ہی ہیں، خاص طور پہ ان کی پسندیدہ ایکسلنسی کی پسندیدہ اور چیزیں جو پاکستان میں انہوں نے ایکسپیرینس کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتوں پہ بھی۔ شکریہ۔ پول ایمبیسڈر کے ساتھ، پول ایمبیسڈر کے ساتھ۔ ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں، ایکسلنسی علی زادے ہمارے ساتھ ہیں۔
اور زبردست باتیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور آذربائیجان کے حوالے سے، اور مجھے بھی کچھ اور باتیں پتہ چلیں جو آپ کو خود ڈھونڈنی پڑیں گی، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، تاکہ آپ ایز اے ٹورسٹ ان کو ریسرچ کریں۔ ایکسلنسی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا پاکستان میں، ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں جو ریسنٹ ایک ڈرانا خواب بنا دیا گیا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، جسے باقاعدہ آرکسٹریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے مصنوعی طریقے سے۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا یہ کانسیپٹ، اور ایک طوفان کی طرح اس نے لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کیا ہے۔ اس کا کیا سولوشن ہے؟ ہم کیسے اس پہ کوپ اپ کریں؟ اوکے، میرے خیال میں یہ بات تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور دنیا کے سامنے اسلامو فوبیا کی سازشیں پھیلنے سے روکنے پر ہم سب کی کوششیں ہونی چاہیے، اور آذربائیجان کی لیڈرشپ اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور ہماری حکومت، آذربائیجان کی حکومت نے سال 2017 کو اسلامی یکجہتی کے طور پر منایا تھا، اور ہم نے آذربائیجان میں 2017 میں اسلامی یکجہتی کے سلسلے میں کھیلوں کا انعقاد بھی کروایا تھا، اور پھر ہم نے ہر سال مختلف کانفرنسز اور سیمینارز بھی کروائے ہیں، اور تاکہ اسلام کا اصل چہرہ اور دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ اسلام کی اعتدال پسندی اور آزادی جو اسلام نے دی ہے، بالکل، اسلام دنیا کے لیے ہم ہر 2 سال میں اسلامک لیڈرز کی سمٹ کرواتے ہیں، اور مذہبی لیڈروں کی آذربائیجان میں، اور بطور مذہبی ملک کے، مذہب اسلام کے ساتھ ہم اور اعتدال پسندی پر میں کہوں گا کہ آذربائیجان پوری دنیا کے سامنے اعتدال پسندی اور برداشت کی ایک بہترین مثال بن کر ابھرا ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور ساتھ ہی پاکستان میں بھی جتنی اقلیتیں امن و سلامتی کے ماحول میں رہ رہی ہیں، اور بطور ملک میرے خیال میں ہمیں اس مسئلے پر ضرور قابو پانا ہوگا کہ یہ اس اسلاموفوبیا ایشو پر مختلف منصوبوں پر کام کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس پوری دنیا کے سامنے اسلام کے اصل چہرے کو پیش کر سکیں، اور میرے خیال میں یہ ممکن ہے اجتماعی کاوشوں سے اور اسلامی یکجہتی سے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسلامی بھائی چارے سے ہم یہ سب کام کافی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور میڈیا کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ہاں بالکل، ہر چیز کو واضح طور پہ پیش کرے، دکھائے کہ ہم کتنے امن پسند ہیں، اور مختلف مذہب کے لوگ آذربائیجان اور پاکستان میں کیسے امن سے رہ رہے ہیں، حکومت انہیں تحفظ کس طرح فراہم کرتی ہیں، ان کے تہواروں کو مناتی ہیں، ان کے تہواروں پر انہیں خاص چھٹیاں دی جاتی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا اسلام امن کا مذہب ہے، اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان اپنی تقاریر میں ہر جگہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اسلام کا نہ جاننا ہے۔ آپ کو حقیقی اسلام کو جاننا پڑے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایکسلنسی، اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں، اور بہت سی اور باتیں آپ سے جاننا باقی ہیں، ہمارے پاس تھوڑی وقت کی کمی ہے، میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں آپ نے کس چیز کو سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ یہ ہمارے شو کا تھوڑا لائٹر موڈ ہے، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ایکسلنسی کو کیا پسند آیا، کھانے کون سے پسند ہیں، چھٹیاں کہاں منا رہے ہیں، اور آپ کے خیالات میں کون سی جگہ بس گئی ہے پاکستان کی، کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ یا کوئی آرٹسٹ، اگر آپ کو پسند ہو تو وہ بھی بتائیے ہمیں، اور اس ایکسپیرینس کو ہم سے شیئر کریے۔ میں پاکستان میں آیا تو مجھے مہمان نوازی بہت اچھی لگی، اس قوم کی
یہ بہت ہی پیار کرنے والے اور عزت دینے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کی بڑی عزت ہے میری نظر میں، اور آذربائیجان کے لوگ پاکستان سے بہت پیار اور بہت عزت کرتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور جب میں یہاں آیا تو مجھے تو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ یہ قوم واقعی بڑی مہمان نواز ہے۔ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن یہ قوم بہت مہمان نواز قوم ہے۔ میں نے بہت کم ایسی قومیں، آنر کی بات ہے آپ کے الفاظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور پہلی چیز تھی جس نے مجھے متاثر کیا، اور پھر دوسرا، مجھے پاکستان کا قومی ترانہ بہت پسند ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کا جو میوزک ہے، اور یقیناً کلچر اور کھانے بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور پاکستان کا قومی ورثہ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت مثبت چیزیں ہیں میں کہہ سکتا ہوں۔ کیا آپ نے مشہور کھانا بریانی ٹرائی کیا ہے؟ ہاں بالکل، مجھے بریانی بہت پسند ہے، شنواری بھی پسند ہے۔ شنواری بالکل، میں KPK بھی گیا تھا اور چرسی تکہ بھی ٹرائی کیا، اور اس علاقے کی مشہور ڈش ہے، بہت سے کھانے ہیں، مزے مزے کے کھانے ہیں جو میں نے کھائے ہیں۔ وہ چپلی کباب بھی ٹیسٹ کیا تھا، اور بہت مشہور ہے، میرے منہ میں پانی آ گیا۔ بہت سی مثبت چیزیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہے ہمیں، خاص طور پر مہمان نوازی اور رحم دلی، پاکستانی قوم کی سادگی یہ کمال کی ہے۔ یہ سب آپ سے سننا انتہائی فخر کی بات ہے میرے لیے بحیثیت پاکستانی۔ ایکسلنسی، ہمارا قومی ترانہ، اس کا میوزک آپ کو پسند ہے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ گہرائی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمیں محسوس کیا ہے ایک نیشن کے طور پہ۔ اور یہ جو ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، یہ ہر سال مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ایکسلنسی، آخری سوال، اور پھر مجھے اجازت لینی ہوگی، کوئی ایسی فلم جو آپ نے دیکھی ہو اور آپ کو پسند آئی ہو؟ عموماً میں فلمیں نہیں دیکھتا، مگر اگر آپ پاکستانی فلم کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیک کامیڈی ڈرامہ ہے، بڑی مشہور فلم کیک، اور ساتھ ہی لال کبوتر، بالکل تڑکا بھی ہے اس میں۔ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بہت خوش ہوں گے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے، اور بہترین انہوں نے جنا بزنس کیا۔ ایکسلنسلی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم سے آج گفتگو کی، لیکن جانے سے پہلے آپ پاکستانی بہن بھائیوں کو اپنے جو میسج دینا چاہیں، آذربائیجان کے لیے جو میسج دینا چاہیں وہ بھی۔ اوکے، میرا پیغام پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ کے پاس بہت خوبصورت اور شاندار ملک ہے، اور مہمان نواز قوم ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ امن سے رہیں، تحفظ سے رہیں، اس خوبصورت ملک کی خدمت کریں، اتحاد سے رہیں، خوشحالی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ ہم آذربائیجان کے لوگ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم اسے سلامتی اور ترقی پذیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بھی چاہتے ہیں۔ اور اب پاکستان کی طرف سے آذربائیجان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ یعنی پاکستانی آذربائیجان سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور وہ ان تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آئندہ سالوں میں آذربائیجان اور پاکستان کے تعلقات مزید گہرے اور مضبوط ہوں گے، اور یہ ہمیشہ یکجہتی کی اصل تصویر
پیش کرتے رہیں گے پوری دنیا کے سامنے، اور میری دعا ہے کہ میرے یہ الفاظ سچ ثابت ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ایک حقیقت بنے گی۔ اور بہت شکریہ ایکسلنسلی ہمارے ساتھ آج آنے کا، ایک بہت خوش قسمتی آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا بہت شکریہ۔ ناظرین تھینک یو، بہت شکریہ جناب ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کے شو میں، خاص طور پہ بول ایمبیسڈر کے ساتھ میں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو آذربائیجان کے بارے میں بہت ساری معلومات مل گئی ہوں گی، اور ضرور کوشش کریں کہ جو بھی پوائنٹس ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ذہن نشین کریں، خاص طور پہ باکو کے حوالے سے، جیسے پاکستان میں بھی ہیں، اور آپ وہاں جا کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ویزا کتنا آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور آذربائیجان کے اگلے ٹرپ پہ آپ کو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بول ایمبیسڈر کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔